कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। मैडम सफूरा ने शेरे और इमरान दोनों की तरफ देखकर कहा, किसी भी चीज़ से कोई ज़रब नहीं लगाई जाएगी। इसने आखिर में इजाफा किया, एहतियात के तौर पर मैडम ने वहाँ से हर शय हटवा दी जिसे ज़रब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सबके चेहरे पर सनसनी नज़र आ रही थी। मेरा ख्याल था कि शायद शेरा इमरान के ज़ख्मी हाथ को देखेगा और इस हवाले से कोई बात करेगा, लेकिन वो ये इखलाकी जुर्रत नहीं कर सका और एक तरह से यूँ इसने खुद को इखलाकी तौर पर कमज़ोर साबित किया। बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह पहन कर लड़ना और बात होती है, जब दो मुश्तिल अफराद खाली मुक्कों से लड़ते हैं तो इस बात का कभी इम्कान होता है कि चेहरे पर गहरे जख्म आए। मैंने तसव्वुर की निगाह से इमरान के ज़ख्मी चेहरे को मज़ीद ज़ख्मी देखा और मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि ये दो बदू लड़ाई किसी तरह टल जाए। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। बेसमेंट के खाली हिस्से ने फाइटिंग रिंग की शक्ल इख्तियार कर ली। इमरान और शेरा एक दूसरे के सामने आ गए। शेरे की आंखों में नफरत की बिजलियां कौंध रही थीं। यकीनन वो इस रात वाली हजीमत का पूरा बदला इमरान से लेना चाहता था। दूसरी तरफ इमरान को भी एक मुनासिब मौका मिला था, इसे यहाँ लाकर बांधा गया था और शेरे ने इसके साथ मुक्कालात की थी। अब इस मुक्कालात का जवाब दिया जा सकता था। पहला बार शेरे ने ही किया, इसने इमरान पर मुक्का चलाया। यह मुक्का इमरान की ठोड़ी को छूता हुआ गया। शेरे का दूसरा मुक्का भी अचड़ता हुआ सा पड़ा। ताहम वो इतने जोश से आगे आया था कि इमरान इसे संभालते संभालते लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। शेरा इसके ऊपर गिरा और मुक्के बरसाने लगा। इमरान ने अपना चेहरा बाजुओं में छुपा लिया। वो इसकी पसलियों को निशाना बनाने लगा। इमरान ने भी एक दो ज़रबे इसके चेहरे पर लगाई। मैडम सफूरा के हुक्म पर दोनों उठ खड़े हुए। वो एक बार फिर एक दूसरे पर झपटे। इस बार शेरे के साथ वही कुछ हुआ जो कुछ अरसा पहले मैडम नादिया की रिहाइशगाह पर हो चुका था। वो आलमे जोश में पिछला सबक भुला बैठा। इसने अपना चेहरा इमरान के सर की खौफनाक टक्कर के लिए खुला छोड़ दिया। मुझे तो यही लगा जैसे ही इस पहले सीन का रिप्ले है। इमरान के सर की धुआंधार ज़रब शेरे के माथे पर लगी। नारियल चटखने की सी आवाज़ आई, इससे पहले कि वो संभल सकता है। इसके खोपड़े को इमरान के सर की दूसरी ज़रब सहना पड़ी। इस ज़रब ने इसे कई फीट पीछे उछाला और वो मैडम सफूरा के कदमों में जा गिरा। इसकी नाक से खून की धार बह निकली। इसने पूरी हिम्मत मुस्तबा करके उठने की कोशिश की, मगर तेवराए हुए बॉक्सर की तरह डगमगा कर घुटनों के ऊपर गिर गया। स्टॉप इट, मैडम सफूरा चिल्लाई। दो गार्ड्स इमरान और शेरे के बीच आ गए। तौहीन और तकलीफ के शदीद असर के तहत शेरा उठा और इमरान की तरफ बढ़ना चाहा, ताहम अब मैडम सफूरा ने बाकायदा इसके सामने आकर इसे रोक दिया। ये लड़ाई बमुश्किल 2-3 मिनट जारी रह सकी थी। शायद हाजरीन में से किसी को भी ऐसे तेज़ रफ्तार इख्तिताम की तवक्का नहीं थी। शेरा रुक गया मगर बदस्तूर एहतजाज करता रहा। इसके एहतजाज में कोई जान नहीं थी। वहाँ मौजूद हर फर्द ने यह देख लिया था कि मैडम सफूरा ने अक्लमंदी का सबूत देकर शेरे को बचा लिया है। वो एक बार फिर इमरान के सामने आता तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेता। शेरे के अलावा शेरे के 2-3 साथी भी इमरान को खूनख्वार नज़रों से घूर रहे थे। ताहम इन नज़रों में खौफ की झलकियाँ भी थीं। मैं कोई मार्शल आर्ट का माहिर नहीं था कि इसकी बारीकियों पर बहुत ज़्यादा गौर कर सकता। ताहम मैंने काफ़ी अरसे तक जूडो कराटे की क्लासें ली थी। मैं दो बदू लड़ाई के बुनियादी असूल जानता था। मैंने बेहतरीन लड़ाकों को रिंग में लड़ते हुए भी देखा था, लेकिन मैंने इमरान के अंदाज में जो हैरान कुन झपट देखी वो पहले कभी नहीं देखी थी। लड़ाई में इसका सबसे ख़तरनाक हथियार इसके सर की ज़रब थी। ये वार वो इस कदर अचानक और इतने भरपूर तरीके से करता था कि मद्दे मुकाबिल भौंचका रह जाता था। ये वार करते हुए सर से लेकर पाँव की उंगलियों तक इमरान का जिस्म एक ऐसा जाविया इख्तियार कर जाता था जिससे बेपनाह तवानाई पैदा होती थी। इस तवानाई को पैदा करने में इसके पाँव की उंगलियां शायद सबसे अहम किरदार अदा करती थी। फिर ये तवानाई एक शोरीदा लहर की तरह इसके सर तक जाती थी और एक खौफनाक ज़रब की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। तहखाने में सब हक्का बक्का थे। जिस्मानी लिहाज से इमरान और शेरे का मुकाबला घोड़े और हाथी का मुकाबला था। अध खुली खिड़की में से इकबाल ने भी इस तेज़ रफ्तार मुकाबले को देखा था और अंदर से ही गालबन तालियां भी बजाई थी। मैडम सफूरा के इशारे पर शेरे को बाहर जाना पड़ा। इस मुकाबले के बाद नादिया का मुंह भी बंद हो गया था। वो गुमसुम खड़ी थी। मैडम सफूरा ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने इमरान को वापस कमरे में चलने को कहा। इमरान मैडम सफूरा से मुखातिब होकर बोला, अगर आपकी तफरीह अधूरी रही है तो मैं मज़ीद तफरीह मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो काम ही यही है। अगर शेरा साहिब के 1-2 साथी इकट्ठे मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहें तो भी मैं हाजिर हूँ। इस बारे में फिर बात करेंगे, मैडम सफूरा स्पार्ट लहजे में बोली। अभी तुम कमरे में जाओ। मैंने शुक्र किया कि इमरान कमरे में वापस आ गया, वरना एक मौके पर तो मेरे दिल में अंदेशा पैदा हुआ कि कहीं वो किसी बड़े एडवेंचर की कोशिश न करे। इसके इर्द गिर्द राइफल बरदार गार्ड्स मौजूद थे और वहीं में से किसी पर झपटने का सोच सकता था या फिर ऐसी ही कोई हरकत। कमरे में वापस आने से पहले इमरान को फिर हैंड कफ पहना दिया गया। कुछ ही देर बाद हमारे इर्द गिर्द
پرسکون ہو گیا۔ بس تہ خانے کے دروازے پر 2 باوردی گارڈز کھڑے رہے۔ ہم اپنے راوی روڈ والے گھر سے شام 7 بجے کے قریب نکلے تھے۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا اور جن حالات سے گزرے تھے اس کے نتیجے میں بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باہر تو تھوڑی دیر بعد کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک جوان سال ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چکن بریانی، قورمہ، فرائی فش اور نان وغیرہ بہت سے لوازمات ٹرالی میں موجود تھے۔ اس میں سے کچھ کھانا اقبال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، باقی ہمارے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے جاتے جاتے ہم پر واضح کر دیا تھا کہ اقبال ابھی دوسرے کمرے میں ہی رہے گا۔ اس نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال ہم اس سے بات چیت کی کوشش نہ کریں ورنہ گارڈز کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ کھاؤ یار، عمران نے بائیں ہاتھ سے ایک بڑا لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں بھوک نہیں، میرا لہجہ آزردہ تھا۔ عمران نے بھی حال روک لیا۔ کیوں بھوک نہیں؟ عمران، میں اسی وقت سے ڈرتا تھا۔ ہم اس معاملے میں بری طرح پھنس چکے ہیں اور اگر صرف ہماری ہی بات ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر اب میرے گھر والے بھی زد میں آ رہے ہیں۔ تم نے اپنے بارے میں چھوٹی میڈم کو کچھ بتایا ہے؟ سب کچھ بتایا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ نہ بتاتا تو چند گھنٹے میں اسے خود ہی معلوم ہو جانا تھا۔ وہ میرے سامنے فون پر سیٹھ سراج سے بات کر رہی تھی۔ سیٹھ نے صبح 10 بجے یہاں آنا ہے۔ عمران کی ہونٹ سکڑ گئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر منرل واٹر کے چند گھونٹ لے کر بولا، پریشانی کی بات نہیں یار، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی میڈم میرے ہاتھ پر بیعت ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ یار مریدنی بننے والی ہے اپنی، جو کچھ کہیں گے مانے گی، نہ مانے گی تو مکھن بنا کر دیوار سے چپکا دیں گے۔ ہر وقت پہیلیوں میں بات نہ کیا کرو، میں نے منہ بنایا۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اگر تم نے چھوٹی میڈم کو اپنی سوانح حیات نہ سنائی ہوتی تو زیادہ آسانی ہوتی۔ ہم بڑی میڈم سے کہہ دیتے کہ وہ تمہیں سیٹھ سراج کے سامنے آنے ہی نہ دے، لیکن اب اس سے فائدہ نہیں۔ اب دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میڈم سے کہنا کہ وہ تمہارے گھر والوں کی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ نادیہ یا سیٹھ سراج وغیرہ انہیں پریشان نہ کر سکے۔ تمہارا مطلب ہے کہ بڑی میڈم انہیں پناہ دے؟ بالکل بوگس خیال ہے تمہارا۔ یہ لوگ جس طرح کی پناہ دیتے ہیں وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ قادرے کو بھی تو بڑی میڈم نے پناہ دی تھی نا، پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا تمہیں قادرے اور مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ تم مجھے اس لانتی معاملے میں پھنساتے چلے جا رہے ہو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے مر جانے دیتے، اسی دن قصہ پاک ہوتا۔ میری وجہ سے میرے گھر والوں پر تو آفت نہ آتی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ بس اپنے شغل میلوں میں لگے رہے ہو۔ تم بس اپنی ہی ڈھنگ سے چلنا جانتے ہو، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں بنایا ہوا کھانے کے سامنے سے اٹھا اور دوسری دیوار کے ساتھ جا بیٹھا۔ عمران نے بھی کھانا ایک طرف ہٹایا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ میرے پاس بیٹھا۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ بڑی ملائمت سے میرے ہاتھ پر رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جو میں دیکھ رہا ہوں تابی وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر مجھ پر تھوڑا سا بھی بھروسہ ہے تو اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارے گھر والوں کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ میں تمہیں حلف دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ میری بے قراری اچانک کم ہو گئی، جیسے کسی بھڑکی ہوئی آگ پر بہت سارا ٹھنڈا پانی پھینک دیا گیا ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، بس یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا کام۔ اور پتہ نہیں کیا ہوا، میں واقعی ایک دم پرسکون ہو گیا۔ چلو اٹھو اب کھانا کھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے لیے بلاوا آ جائے۔ کہاں سے؟ کہیں سے بھی آ سکتا ہے یار، اس نے کہا اور مجھے اٹھا کر دسترخوان تک لے گیا۔ ہم بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لقمے لینے لگے۔ یہ میری زندگی کا عجیب تجربہ تھا۔ لقمہ ایک ہاتھ سے لیا جاتا ہے، لیکن جب ہاتھ بندھے ہو تو خالی ہاتھ کو بھی نیچے اوپر حرکت دینا پڑتی ہے۔ کسی سے ہاتھ ملانا ہو، کہیں کھجلی کرنی ہو، کچھ لکھنا ہو تو بھی خالی ہاتھ بڑی بیچارگی سے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے، جیسے وہ کوئی ایسا بچہ ہو جو پیدائشی طور پر اپنے بھائی بہن سے جڑا ہوا ہو۔ کھانے کے دوران میں ہی میرے ایک سوال کے جواب میں عمران نے سرگوشی میں بتایا کہ ریلوے اسٹیشن پر میڈم کے بندوں کے ہتھے چڑھتے ہی اس نے اپنا موبائل کچرے کے ایک ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ یہ کام بڑی صفائی سے اس وقت ہوا تھا جب میڈم کے بندے اس سے کھینچا تانی کر رہے تھے۔ عمران کے پاس موبائل کی غیر موجودگی نے قادرے اور قبل وغیرہ کو زیادہ محفوظ کر دیا تھا۔ اسی دوران میں لمبی ناک اور تیکھے نکوش والا ایک آرٹسٹ ٹائپ شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید لٹھے کی کھڑکھڑاتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب آ کر گارڈ سے بولا، مجاہد علی کھولو اسے، میڈم نے بلایا ہے۔ لمبی ناک والے کا اشارہ عمران کی طرف تھا۔ تمہیں کہا تھا نا بلاوا آئے گا۔ عمران نے سرگوشی کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ مسئلہ ہوگا تو میں سرتپا حل بن جاؤں گا، تم بے فکر رہو، اس نے کہا اور نوارد کے ساتھ باہر چلا گیا۔ 2 گارڈز بھی اس کے حکم میں تھے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ مختلف اندیشے بے پناہ رفتار سے میرے ذہن میں آتے جاتے تھے۔ دیو ہیکل کتے کی آواز پورچ کی طرف سے ابھرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں اقبال اور سلیم کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں میری نظر سے دور تھے۔ عمران کی واپسی قریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ بالکل حشاش بشاش تھا۔
ایک گارڈ کے ساتھ گپے لگاتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ اس کی اڑتی سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میری بات کو مذاق نہ سمجھنا، آسیہ واقعی میری منگیتر کی ہم شکل ہے۔ میرے سارے زخم ہرے ہو گئے ہیں۔ شیر فتح نہیں جی، فتح شیر۔ گارڈز نے اپنے نام کی تصحیح کی۔ شیر آگے ہو یا پیچھے شیر ہی رہتا ہے یار، عمران نے کہا، بلکہ پیچھے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب میں نے غور کیا تو عمران کے ہاتھوں میں ہینڈ کف بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ گارڈ نے میرے کمرے کو لاک کیا اور بڑی عزت سے مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ میرے ہینڈ کف بھی ایک لمبی چابی کے ذریعے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد اقبال کی باری آئی۔ اسے کمرے سے نکالا گیا۔ اس کے ہاتھ پہلے ہی آزاد تھے۔ بہرحال ٹانگوں کی تکلیف کے سبب وہ بڑی مشکل سے چل پا رہا تھا۔ میں نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ نہ کی گئی ہو، مگر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہمیں ایک راہداری میں لایا گیا۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ گارڈز کا رویہ بدل چکا ہے۔ ان کی رائفلیں ایزی موڈ میں کاندھوں سے جھول رہی ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے مدھم آواز میں عمران سے کہا۔ اس وقت بستر سے اچھی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بول کر میری تو ٹانگیں دکھنے لگی ہیں۔ ٹانگیں؟ ہاں جگر، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، بولنے سے ٹانگیں دکھتی ہیں۔ زیادہ چلوں تو زبان کا مسل پل ہو جاتا ہے۔ اس نے بے پرکی اڑائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے خود بھی ٹھیک سے پتہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس چھوٹی عمارت میں داخل ہو رہے تھے جو دونوں لال کوٹھیوں کے سنگم میں واقع تھی۔ یہ یہاں کی انیکسی تھی۔ اسے چاروں طرف سے کچنار اور نیم کے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اندر سے یہ جگہ خوب سجی سنوری تھی۔ ہمیں ایک نہایت آرام دہ بیڈ تک پہنچا دیا گیا۔ اس عالیشان کمرے میں 3 لگژری بیڈ تھے۔ باتھ روم بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر جدید آسائش باتھ روم میں موجود تھی۔ جب ہم یہاں داخل ہو رہے تھے ہم نے ایک ساتھ والے کمرے میں ایک ملازم کو کچھ سامان وغیرہ نکالتے دیکھا۔ جلدی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ انچارج گارڈ شیرے کا سامان ہے۔ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ یہاں رہائش رکھے ہوئے تھا، اب اسے یہاں سے شفٹ کیا جا رہا تھا۔ جلد ہی ہمیں شیرہ بھی نظر آ گیا۔ عمران کے 2 دھواں دار ضربوں کی وجہ سے اس کا چہرہ متورم تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہوئے باہر آ گیا۔ اس نے عجیب زہریلی نظروں سے ہمیں گھورا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جلد ہی 2 خوبرو ملازمائیں ہماری خدمت کے لیے حاضر ہو گئی۔ ان کی عمریں 20-22 سال کے درمیان نہیں ہوں گی۔ ان کی مسکراہٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو وہ ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ وہ دونوں شلوار قمیض میں سویٹرز بغیر آستین کے تھے اور قمیض آدھی آستین کی تھی۔ ان کی سڈول باہیں اور سراہی دار گردنیں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ انہوں نے ایک وسیع وارڈروب کھولی اور قریباً 2 درجن مردانہ لباس، سویٹر، کوٹ وغیرہ ہینگر پر لٹکا دیے۔ ان میں سلیپنگ گاؤن وغیرہ بھی تھے۔ نفیس چپلے اور جوتے وغیرہ پہلے ہی قطار اندر قطار اس وسیع وارڈروب میں موجود تھے۔ قد آدم فریج پر کھانے پینے کے بہت سے لوازمات رکھے تھے۔ ان میں امپورٹڈ وسکی کی چمکیلی بوتلیں نمایاں تھیں۔ بڑے سائز کی LCD ٹیلی ویژن پر کوئی انگریزی فلم دھیمی آواز میں چل رہی تھی۔ یہ غیر معمولی حد تک شاندار رہائش گاہ تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میڈم صفورہ ہمیں مرعوب کر دینا چاہتی ہیں۔ کوئی خدمت سر؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ نو تھینک یو، فی الحال ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یار، آرام کرنے کے لیے تھکنا ضروری ہوتا ہے، اقبال نے بھی معنی خیز لہجے میں کہا۔ ابھی تم اپنی ٹانگوں کو سنبھالو، عمران نے سرزنش کی۔ چلو پھر تھوڑا سا مساج ہی کروا دو، ہمیں کچھ تو فائدہ ہو ان مہربان میزبانوں کا، اقبال چہکا۔ عمران نے ایک لڑکی کو مساج کے لیے کہا تو وہ پہلے سے اشارے کی منتظر تھی۔ اس نے جھٹ ایک الماری میں سے 2-3 امپورٹڈ آئلز نکال لیے۔ چلو جی چلے۔ اقبال اٹھ کر بغلی کمرے کی طرف بڑھا۔ عمران نے اسے گردن سے دبوچ کر دوبارہ بستر پر ڈال دیا۔ جو کچھ کرانا ہے یہیں پر کراؤ، ہمارے سامنے، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ پھر کیا فائدہ؟ اقبال نے ٹھنڈی سانس لی اور فلم سٹار ندیم کی آواز میں بولا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ٹیلی فون پر شادی کرنے کے بعد ٹیلی فون پر ہی سہاگ رات منانا۔ ٹھیک ہے بی بی، جاؤ تم، ابھی ہمارے ستارے آپس میں نہیں مل رہے، اس نے آخری فقرہ لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکی اس کی آواز اور سٹائل پر ششد رہ گئی۔ عمران نے بڑی احتیاط سے ایک وسیع بیڈ روم کا جائزہ لیا، پھر ایک کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھ کر میری طرف بڑھایا۔ لکھا تھا، ہمیں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہو۔ اس کے بعد یہی چٹ اس نے اقبال کو دکھائی۔ میں عمران سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میڈم صفورہ سے اس کی کیا بات چیت ہوئی ہے اور میرے گھر والوں کے حوالے سے اس نے میڈم سے کیا تحفظ حاصل کیا ہے۔ عمران نے میرے تاثرات سے میرا ارادہ بھانپ لیا اور میرا ہاتھ دبا کر بولا، ایک دم بے فکر ہو جاؤ، میڈم جی سے ساری بات ہو گئی ہے، نو پرابلم ایٹ آل۔ اس رات میں بہت تھوڑی دیر کے لیے سویا۔ دوسری طرف عمران اور اقبال بے فکری سے پڑے تھے، وہ جیسے اپنے ہی گھر میں سو رہے تھے۔ عجیب مزاج تھے ان کے۔ چند گھنٹے پہلے پیش آنے والے واقعات کی فلم سی بار بار تصور کے پردے پر چلتی رہی اور میں بے قرار ہوتا رہا۔ سب سے اہم سوال میرے ذہن میں یہی ابھر رہا تھا کہ صبح جب سیٹھ سراج کو میری یہاں موجودگی کا علم ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگلے روز ہم دونوں نے بہترین باتھ رومز میں غسل کیا اور وارڈروب میں سے اپنی پسند اور اپنے ٹائپ کے کپڑے نکال کر پہنے۔ اقبال
اقبال اپنی زخمی ٹانگ کی وجہ سے ان سہولتوں سے محروم رہا۔ ابھی ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ سیٹھ سراج شیرہ اور ایک دراز کا شخص اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ شخص سیٹھ سراج کا ساتھی عارف خان تھا۔ آخر میرا اور سیٹھ کا سامنا ہو ہی گیا۔ شیرہ بھی اس کے ساتھ تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن عمران یہاں موجود تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر ہو سکتی تھی؟ حیرت انگیز طور پر سیٹھ سراج نے آگے بڑھ کر عمران اور اقبال سے ہاتھ ملایا اور پھر میری طرف بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ چند لحظے تذبذب میں رہنے کے بعد میں نے سراج سے مصافحہ کیا۔ سب لوگ صوفے پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں میڈم صفورہ بھی تیز قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بھی سب سے ہاتھ ملایا، پھر سیٹھ سراج سے مخاطب ہو کر بولی، سراج یہ بات اب کلیئر ہے کہ عمران اور اس کے دونوں ساتھی اب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور ہمارا ہی ایک حصہ ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے اپنے ہی ساتھیوں کا ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا بالکل پسند نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسے آپ سب لوگ بالکل بھول جائیں اور ایک نئے تعلق کی شروعات کریں۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی میڈم، لیکن نہیں سراج، یہ لفظ لیکن مجھے زہر لگتا ہے۔ جو کچھ میں نے تم سے کہہ دیا ہے اس میں لیکن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، سیٹھ نے مدھم لہجے میں کہا۔ تھوڑے سامنے ہن کیسے بولا؟ تم نے بھی سن لیا ہے شیرے؟ ہاں جی میڈم۔ چلو اٹھو پھر ایک دوسرے سے گلے ملو۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن رسمی طور پر تو کشیدگی کم ہوتی نظر آتی تھی۔ سیٹھ سراج جب مجھ سے گلے مل کر پیچھے ہٹا تو ایک لہجے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری آنکھیں ملی۔ ایک بار پھر وہی چنگاری اس کی نگاہوں میں نظر آئی جو میں نے پہلے بھی دیکھی تھی اور جس کی دید نے میرے دل میں اتھا خوف پیدا کیا تھا۔ کیا یہ چنگاری واقعی دوبارہ نظر آئی تھی یا بس میرا وہم تھا؟ کچھ ہی دیر بعد سیٹھ سراج، شیرہ اور عارف خان واپس چلے گئے۔ سیٹھ سراج کا لہیم شہیم ڈولتا ہوا جسم میری نگاہوں سے اوجھل ہوا تو مجھے ایک گناگوں اطمینان محسوس ہوا۔ صلح صفائی کی اس کارروائی سے عمران بھی کچھ زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی چھوٹی میڈم نادیہ اس کارروائی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ میڈم صفورہ نے اسے بلایا ہو، لیکن وہ کسی بہانے سے کنی کترا گئی ہو۔ وہ ہر لحاظ سے من موجی اور منمانی کرنے والی دکھائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اسے ہینڈل کرنے میں میڈم صفورہ کو بھی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ کل رات میں نے نادیہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ میڈم صفورہ کی مداخلت کے بعد نادیہ عمران کو ایسی نظروں سے گھورتی رہی تھی جن میں ہرس کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی گہری مایوسی بھی شامل تھی، جیسے کوئی بھوکا شکاری اپنے ہاتھ سے نکلنے والے لذیذ شکار کو دیکھتا ہے۔ رات کو عمران نے مزاحیہ لہجے میں مجھ سے کہا تھا کہ میڈم صفورہ ان قریب اس کی مریدنی بننے والی ہے، اور لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی گرویدہ نظر آنے لگی تھی اور یہ سب کچھ بڑے تھوڑے وقت میں ہوا تھا۔ ہم انیکسی کی لان میں آ بیٹھے۔ یہ بڑی سرسبز جگہ تھی، اسے چاروں طرف سے گارڈینیا کے ساتھ 8 فٹ اونچی باڑ نے گھیر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں کسی قسم کے ڈکٹا فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ میں نے عمران سے پوچھا میرے گھر والوں کے بارے میں میڈم نے کیا کہا ہے؟ میڈم نے ہر طرح کی تسلی بلکہ گارنٹی دی ہے کہ سیٹھ سراج وغیرہ کی طرف سے تمہاری فیملی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ میڈم نے سیٹھ سراج اور عارف خان وغیرہ سے ساری بات کر لی ہے۔ اس کے باوجود میں نے مزید احتیاط کے طور پر انہیں کچھ روز کے لیے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ کہاں؟ ڈیفینس کی ایک کوٹھی میں۔ یہ میرے ایک دوست کی ملکیت ہے۔ میڈم اور اس کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں 2 گارڈز بھی موجود رہتے ہیں، آنے جانے کے لیے ایک گاڑی بھی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہاں ہمارے عزیز رشتہ دار اور جاننے والے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم اچانک ناصر بھائی کی طرح گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اچانک نہیں گئے یار، سب کچھ طریقے سے ہوا ہے۔ میں نے کل فون پر تمہاری والدہ سے کافی دیر بات کی تھی۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ حفاظت کی غرض سے انہیں چند دن گھر سے دور رہنا ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے سارے گھر کا رنگ روغن ہوگا اور مرمتیں وغیرہ ہوگی۔ کم از کم 1-1.5 مہینہ تو لگ ہی جائے گا ان کاموں پر۔ یہ گھر سے باہر رہنے کی ایک معقول وجہ ہوگی۔ اور ویسے بھی یار ان قریب سروت بی بی کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے، گھر کا حلیہ تو ٹھیک کرنا ہی ہے نا۔ اس نے آنکھ ماری۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور میرے خیال میں تمہیں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یار اس میں غیر سنجیدگی والی کون سی بات ہے؟ تمہاری شادی ہونی ہے، سروت سے ہونی ہے، ان قریب ہونی ہے، اور میں نے گواہوں کے خانے میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں بھول گیا ہوں۔ ہر گھڑی تمہارے ماتھے پر سجنے والی صحرے کا خیال میرے ذہن میں رہتا ہے۔ میں نے اس کے بعد کوئی اکثر نظر انداز کرتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی جمی جمائی زندگی تہس نہس ہو رہی ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ لوگ واقعی ڈیفینس چلے گئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے رہنا تو یہی لاہور میں ہے نا۔ میری بہن فرح کو کالج جانا ہوتا ہے، عاطف کو بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ کیا گھر میں چھپ کر بیٹھے رہیں گے اور پڑھائی کا حرج کریں گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عاطف کے امتحان ہو چکے ہیں اور وہ آج کل فارغ ہے۔ سسٹر فرح کی کلاس بھی آج کل ہفتے میں بس 2 روز ہوتی ہے۔ اگر اسے جانا بھی ہوا تو وہ گاڑی میں پوری حفاظت کے ساتھ جائے گی۔ تمہیں بتایا ہے نا، یہ سارا میرا سردرد ہے۔ باقی والدہ اور گھر والے پوری طرح مطمئن ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں ان سے فون پر
تمہاری بات بھی کرا دیتا ہوں۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔